Assalamu alaikum to everyone. It gives me a great pleasure to welcome you all to today's lecture. I am honored to extend a very warm welcome to our guest, Professor Ahmed Rafiq. He is a highly respected scholar in the field of modern understanding of the Quran and the Hadith. Inspiring teaching, his dedication and passion for knowledge have inspired many students and professionals alike. Today, we are privileged to have him here to share his insight on the lecture. He will enrich our understanding and inspire further discussions and learnings. Before we begin, I would like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to all the ladies who have supported us and the efforts that they have made to make the event possible. Alina, Nosheen, Nazia, Huma, Mona, and Rashta. Now I would like to hand you over to Ms. Rashta. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. हिजाबी शब में तबो ताबे ख्वाब रखता है, दरूने ख्वाब हज़ार आफ़ताब रखता है। कभी ख़िज़ा में खिलाता है रंग रंग के फूल, कभी बहार को बेरंगो आब रखता है। कभी ज़मीन का मनसब बुलंद करता है, कभी इसी पे बिनाए अज़ाब रखता है। कभी ये कहता है सूरज से है रोशनी पे गवाह, कभी इसी पे दलीले हिजाब रखता है। कभी फ़ग़ा की तरह रायगा असासे हर्फ, कभी दुआ की तरह मुस्तजाब रखता है। कभी बरसते हुए बादलों में प्यास ही प्यास, कभी सराब में तासीर आब रखता है। बिशारतों की ज़मीनें जब आग उगलती हैं, इसी आग में गुले इंकलाब रखता है। मैं जब भी सुबह का इनकार करने लगता हूँ तो कोई दिल में मेरे आफ़ताब रखता है। सवाल उठाने की तौफीक भी उसी की अता, सवाल ही में जो सारे जवाब रखता है। मैं साबिरों के कबीले से हूँ मगर मेरा रब वो मुहतसिब है जो सारे हिसाब रखता है। Now for the recitation of the Holy Quran, I would like to invite Qari Usman Saab on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
نہ تو لوح کا تھا گماں کوئی، نہ قلم دوات کا سلسلہ، تیرے نور کا یہ طفیل ہے کہ چلا حیات کا سلسلہ، وہ جو نقش حسن تمام تھا اسے پہلے خلق کیا گیا، اسی نقش کا تو یہ فیض ہے کہ ہے کائنات کا سلسلہ، یہ نیاوتوں کا شعور بھی اسی مدرسے کی تو دین ہے، در مصطفیٰ کی زکوٰۃ ہے یہ شعور ذات کا سلسلہ، ہے جو کائنات میں روشنی یہ جمال نور نبی سے ہے جو کائنات میں روشنی یہ جمال نور نبی سے ہے، اسی آفتاب سے کٹ سکا وہ طویل رات کا سلسلہ، میں نبی کے شہر کو چھوڑ کے جو دیار تیرا میں آ گیا، میں نبی کے شہر کو چھوڑ کے جو دیار تیرا میں آ گیا، تو کھلا کے خواب و خیال تھا میری واردات کا سلسلہ، شہد و سرا نگہ کرم مجھے پھر ستانے لگے علم، مجھے پھر ڈرانے لگا اب مشکلات کا سلسلہ۔ اب میں نعت کے لیے چشتی صاحب کو دعوت دوں گی، وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ جس پہ اترا کلام آخر جو ساتھ لایا پیام آخر، وہ انبیاء کا امام آخر، پڑھو درود و سلام پر، وہ ایک انسان خدا رسیدہ، وہ خلق میں سب سے برگزیدہ، وہ ایک انسان خدا رسیدہ، وہ خلق میں سب سے برگزیدہ، ملک بھی جس کا پڑھے قصیدہ، پڑھو درود و سلام ان پر، وہ ظلمتوں کو مٹانے والا، چراغ دل میں جلانے والا، وہ ظلمتوں کو مٹانے والا، چراغ دل میں جلانے والا، وہ سب کو رستہ دکھانے والا، پڑھو درود و سلام ان پر، جواز عرض و سما محمد، دلیل صبح بتا محمد، جواز عرض و سما محمد، دلیل صبح بتا محمد، نصاب شہر دعا محمد، پڑھو
अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच इश्ते साहब। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। अब ये दुनिया जिसे चाहे उसे देखे सरे सैल, अब ये दुनिया जिसे चाहे उसे देखे सरे सैल, हम तो बस एक सफ़ीने की तरफ देखते हैं। बहरे तस्दीक सनद नामाए निस्बते उशाक, बहरे तस्दीक सनद नामाए निस्बते उशाक, मोहरे ख़ातम के नगीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मजाज, देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मजाज, जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गौरी साहब कि वो आएँ और हदिया नात पेश करें। नुमान गौरी साहब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाह इश्क मस्ती वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हवा तूने तुलूए आफ्ताब ज़र्राए रेज़ को दिया तूने तुलू
مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے گیا وہ جستجو عشق حضور تیرا عقد گیا وہ جستجو عشق حضور تیرا لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہر کتاب. Before starting the lecture, I would thank to Ms. Aisha Humaira, the eldest daughter of Professor Saab, and Ms. Samira Ahmed, along with many other young, energetic and passionate females who have presented before you a beautiful lecture, and they have made all the arrangements. And I think so they can do nothing without men. Both of them are responsible, so they deserve a lot of appreciation from your side. دردا کی واریانت مازار ما زمانے روشن ضمیر پیر یا خوب رو جوانے. جامی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دکھ درد اور زمانے کی اصلاح میں ڈپریشن سے دو ہی چیزیں نکال سکتی ہیں، ایک تو خوبصورت چہرہ اور دوسرا روشن ضمیر پیر. پروفیسر صاحب کا تعلق اس دوسری کیٹیگری سے ہے، لہٰذا ان کی باتوں سے مستفید ہونے کے لیے ہم سب اپنے دلوں کی تسکین کے لیے اور سر کے فہم و فراست سے مستفید ہونے کے لیے ہمیشہ ہی گل پیڑا گجرخان کی راہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ادھر بلایا جائے. تو آپ سب بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو عمر دراز عطا کرے، اللہ تعالیٰ سر کو، سر کے اہل خانہ کو ہمیشہ آباد رکھے، اور ہم سب لوگ جو ادھر موجود ہیں اور جو بھی لوگ پروفیسر صاحب کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سر سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو امن اور عافیت کا اور ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. تھینک یو سو مچ سر. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال عظمیٰ شاہ. Thank you very much. Without further ado, may I humbly request Professor Ahmed Rafiq Saab to enlighten us with his thoughts and reflection on today's topic, the beginning and the end. Professor Saab. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین حضرات، سب سے پہلے تو بہت ساری مبارکباد ہو آپ کو. ہم بڑی مشکل سے سال میں ایک دن کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ بڑا دن ہوتا ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی. 150 سے وہ دن شروع ہے، اور ہم کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا سب کو کہ ہم 10,000 بندوں کی ضیافت خاص کرتے ہیں. اب یہ جھنڈا کچھ مردوں کے ہاتھ سے کھسکتا نظر آتا ہے. آپ کی یہ ہمت اور مساعی دیکھ کے جو آپ نے اجلاس میں کی ہے، یقین جانو بے حد و حساب خوشی ہوئی. سوچتا رہتا تھا کہ کیا خواتین میں ایک سیدھے سادے سے میسج کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر ایز اے ٹیچر میرا دل بہت خوش ہے. میں نے سوچنے والی چند ارواح کو بیدار کر دیا.
یہ تمام سفر سوچ کا ہے. آپ اندازہ کرو میں اپنے آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہوں. خدائے بزرگ و برتر سے کہ اس میں خلاقیت کا ایک عنصر پورا زور پکڑ گیا. اس نے کہا میں نے کچھ پیدا کرنا ہے. میں اکیلا ہوں, میرے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے کچھ پیدا کرنا ہے. اب اندازہ کرو کہ وہ کس قسم کا رب کائنات ہوگا کہ اس نے ایک موٹیویشنل پالیسی بنائی. سب سے پہلے میں کیسے پیدا کروں گا, ان سے کیا کروں گا, میں اس کی سوچ کاپی نہیں کر رہا. اگر مجھے تھوڑی سی تقدیر عالم میں عزت مل جاتی تو میں اسی طرح سوچتا. بھائی یار میں اتنے سارے لوگوں کو جو پیدا کر رہا ہوں, اتنا جانور, اتنی حیات پیدا کر رہا ہوں, یہ جو میری اپج ہے, بٹ ہاؤ وڈ آئی ڈیل ود دیم. میں نے یہ پالیسی بنانی ہے کہ میں ان سے کیسے ٹریٹ کروں گا, ان کو کیا کروں گا. روز پیدا کر کے ان کو مارتا رہوں گا, یہی کام ہے. مجھے پسند و ناپسند پہ سارے کائنات میں پہلے بھی تباہیاں جاری تھی, ستارے ٹکرا رہے تھے. یہ بگ بینگ سے پہلے بھی کچھ ہو رہا تھا. خادم حضرات میں وہ بیچارہ لولا لنگڑا پاج جو سائنسدان تھا, وہ اللہ کی طرف سے اسے بڑی عزت ملی, بڑے رتبے تک پہنچا. ون آف دی گریٹسٹ پاسبل کاسمالوجسٹ آن ارتھ, ہاکنس کو. مگر ایک بات اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ بات یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا. اب ذرا سادہ سی عقل والے ہم سب لوگ ذرا سوچو, اگر بگ بینگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا تو اتنا بڑا گولا, وہ اتنا بڑا یعنی ہیوج میس جو تھا, جو کائنات میں بغیر پھٹے ہوئے پڑا تھا, وہ کیا کر رہا تھا اور وہ کس وقت میں تھا. تو بعض اوقات سائنسدانوں کو خود نہیں بات سمجھ آتی کہ ویئر واز اٹ پلیسڈ. وہ اتنا بگ بینگ بلٹ ہوا تھا, بنایا گیا تھا, یا کیسے موجود تھا, سائنسدان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم تھا ہی تو کہیں خدا ہے, خود ٹائم تو خدا تھا. اور اس سے بڑا کون سائنسدان نکلا جو ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ حضور کی حدیث ہے, اور اس حدیث کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اقبال نے وقت کے سب سے بڑے فرینچ فلاسفر کے سامنے یہ حدیث پڑھی تو وہ معذور تھا, اچھل کے کرسی سے نیچے گر گیا. کہہ رہا آئی کین سویئر آن مائی کہ تمہارا رسول پیغمبر خدا تھا, ورنہ یہ بات کس کو کیا خیال آتی. جو فرمایا لا تصب الدہر عن الدہر. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا قول مبارک ہے جو حضور نے نقل کیا, کہ کہتا ہے مقدر کو مت برا کہو, وقت کو برا مت کہو, وقت میں ہوں. جب میں نے برگسان کو یہ بات سنائی کہ میرے رسول کی تو یہ حدیث ہے کہ لا تصب الدہر عن الدہر, زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. اب خادم حضرات اس فلاسفر کا جو کاسمالوجسٹ ہے اور اس رسول کریم کا موازنہ کر کے دیکھو کہ دونوں سٹیٹمنٹ سے زمین و آسمان میں فرق پا جاتا ہے. کہ رسول کہتے ہیں کہ کسی وقت کو برا نہ کہو, وقت خود خدا ہے, وقت کی ایشوئنسی اللہ سے ہے, زمانہ اللہ سے ہے. کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ آج تو دن برا ہے تو کس نے پلان کیا؟ بڑی سادہ سا مطلب ہے. اگر یہ کہو کہ میرے نصیب پہ اچھا وقت نہیں جا رہا تو آپ کس کو برا کہہ رہے ہو؟ جس نے نصیب بنایا. آپ اس وقت کو برا نہیں کہہ سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا, کیونکہ آپ کو تمام اوقات کا جزوی طور پہ پتہ ہوتا ہے. آج کا پتہ ہوتا ہے, کل کا نہیں ہوتا. اس گھنٹے کا پتہ ہوتا ہے, اگلے کا نہیں پتہ ہوتا. اور اس پہ وہی رائے دے سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کے لیے اچھا وقت بنایا.
خادم حضرات آپ کو اپنا منصب نہیں پتا، ابھی دنیا نہیں بنی، کوئی دنیا نہیں بنی، آسمان نہیں بنے، کائناتیں نہیں بنی، تب بھی کوئی مجلس سجی تھی، بہت بڑی مجلس، کائنات بالا سے رب قدرت نے اپنے بہت ساری پہلی مخلوقات بلائیں، جمع کیا، ابھی تو خوب ہوئی نہیں تھی، کوئی انٹیلیجنس نہیں ڈھونڈ سکی تھی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں حضرت اعلیٰ۔ اس وقت اس نے کہا، کس کو؟ جنات جو ملائکہ بنے ہوئے تھے، ملائکہ جو ملائکہ تھے، یہ تو ہمارا نیچرل ہے، دیکھو دو سپر نیچرل پاورز کو ہم جن اور ملک کر دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بیچ میں کتنی جنیاں اور بھوتنیاں بھی ہوں گی، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم تو موٹے موٹے دو لفظ جانتے ہیں کہ ہر اچھی سوچ والا، کریشن والا، اس کو ہم ملک کا نام دیتے ہیں، وہ جو خدا سے اٹیچ ہے اور جو خدا کے خلاف ہے، مگر مخلوق اسی کی ہے، ہم کس کو جن کہہ دیتے ہیں، کس کو بھوت کہہ دیتے ہیں، مختلف۔ اور خادم حضرات یہ سوچنے کی بات ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈفرینٹ بات ہے اس سارے لیکچر سے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم زمین پر ایسا ہم نے کوئی ذی حیات پیدا نہیں کیا جس کا رزق ہم پر نہیں ہے۔ ہمیں شبہ ہوتا ہے، ہمیں شبہ ہوتا ہے، سچی بات بتاؤں، کیوں؟ صبح اٹھتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں، دفتر کا خیال ہوتا ہے، کبھی کان کھجا رہے ہیں اور دکان پہ جانے کا خیال ہوتا ہے، کبھی جیبیں ٹٹور رہے ہوتے ہیں، رکشے پر ٹکٹ لینے کا خیال ہوتا ہے، تو ہم تو صبح سے لے کر رات گئے تھے، مصروف رہتے ہیں کام کا، پھر جا کے 2-4 روپلی مل جاتے ہیں کو رات کا کھانا، ہم کیسے یہ مان لیں؟ یہ خدا کیا کہتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ساری کائنات میں رزق ہم پہ ہے۔ اب پتہ کیوں وجہ ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کو کتنی مخلوقات کا نام یاد ہے؟ 10 نہیں 20 ہوں گے زیادہ زیادہ، یہی کتا بلا، یہ سارے بیل بکری یہی یاد ہے نا، مگر آپ ہی کی سائنسز بتاتی ہیں کہ کم سے کم مخلوقات 1.3 ملین ہے، 1.3 ملین، 13 لاکھ مخلوقات ہیں زمین پر، 13 لاکھ مخلوقات۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کو تو ان کے نام ہی نہیں آتے، آپ تو 100 سے اوپر مخلوقات گن نہیں سکتی، تو یہ ایک انسان کو ان ساری چیزوں میں اگر آپ گن کے دیکھو تو کون دعویٰ کرتا ہے کہ اپنا رزق میں کماتا ہوں؟ ایک بندہ، میں اور آپ فضول نعرے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کمایا، میں یہ کما رہا ہوں، میں یہ روٹی میں نے پکائی ہے، یہ سارا افسانہ ہے، لا یعنی افسانہ۔ ایک 13 لاکھ انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے ایک مخلوق صرف یہ کہتی ہے کہ یہ رزق میں نے کمایا ہے، اور کسی کا دعویٰ نہیں، اس لیے کلیم اسی کا سچا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا، اور خالی یہ نہیں، کہاں کہاں تمہارا قدم اٹھے گا اور کہاں کہاں رکے گا، کہاں کہاں تم نے سفر کرنا ہے اور کہاں کہاں تم نے ٹھہرنا ہے، کل فی کتاب مبین، زبانی بھی نہیں، افسانوی بھی نہیں، تمام کا تمام شیڈول ایک کتاب میں درج ہے، جسے آپ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ آپ لوح محفوظ کہتے ہو، میں اسے ماسٹر پلان کہتا ہوں۔ اب یہ تو ایک نقطہ ہوا، اب دوسرا سنو، جب پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے تخلیق پیدا کرنی، تو اس نے کہا کیوں، ان کا ایڈوانٹیج کیا، میرا ایڈوانٹیج کیا، ان کا نقصان کیا، میرا نقصان، کروں گا کیا ان کے ساتھ؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان پہ ہر صورت رحم کروں گا۔ خادم حضرات سوچ کے دیکھو، ایک کائنات کا سب سے بڑا حلیم و حکیم جو ہے، سب سے بڑا سائنسدان جو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کائنات بنانی ہے،
مخلوقات بنانی ہے اور میں ان پہ رحم کروں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے، رحم کا کوئی کانسیپٹ آیا ہوگا اس کے ذہن کہ کس قسم کا رحم کروں گا؟ اب دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. جب اس کو یہ خیال آیا کہ وہ چڑیاں ہوں، پرندے ہوں، کوے ہوں، جو بھی ہوں، آدمی ہوں، میں ان پہ سب پہ رحم کروں گا. مگر جب رحم کا خیال آیا ہوگا تو فگر بھی تو بنا لی ہوئی اسی وقت سے. جب اس کو خیال آیا کہ میں رحم کروں گا تو اس نے رحمت کی کوئی شکل بھی تو بنا لی ہوگی. یہ اس ایک، دیکھو قرآن پڑھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. یہ اس ایک آیت کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری آیت کون سی ہے؟ انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب دیکھو کہ آپ کے نبی کریم کا تصور کب پیدا ہوا. حالانکہ ایک حدیث موجود ہے، جب ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں ہم مجبور ہیں ان سٹینڈرڈ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا وہ معیار نہیں. بعض کا ایک حدیث ایک ہی بندے پہ لاگو ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا رائے دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس لیے جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، پھر اس سے قلم بنائی. اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ حضور کی رحمت کہاں سے شروع ہوئی اور کدھر تک جائے گی. اول کائنات سے شروع ہوئی اور آخر کائنات تک جائے گی. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کائناتیں کب ختم ہوں گی، مگر قرآن میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایک سوال پوچھا گیا کہ جنت اور انسان کب تک رہے گا جنت اور دوزخ میں. تو جواب ملا قرآن کہ ما دامت السماوات والارض، جب تک کائناتیں رہیں گی، جب تک زمینیں رہیں گی، تب تک یہ کائنات جو جاری رہے گی. اور خواتین و حضرات اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہم کیوں کریں آئیں گے؟ ہم کون سے خلا میں لٹکے رہیں گے؟ ظاہر ہے ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے. یہ وہ عظیم ترین پیٹرن آف فلسفی ہے. جب آپ خدا کی سوچتے ہیں تو آپ کو ٹائم اور اسپیس سے آگے جانا پڑتا ہے، ہر حال میں جانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو کچھ کوئی بات اللہ کی سمجھ، تمام پیمانے اس کاسہ سر میں محدود ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ اس میں سارا ڈیٹا سما سکے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے. مگر سٹیٹس دیکھو کیا ہے، یہ ذرا غور سے دیکھنا. میں ادھر روتا ہوں روز، آپ بھی روتے ہوں گے. یہ کس مصیبت میں اللہ نے پھنسا دیا. کبھی بچوں کی چاؤں چاؤں سنائی دیتی، کبھی روٹی کے ترلے دیکھنے پڑتے ہیں، کبھی ہمسائی کا دکھ اور غیبت محسوس ہوتی ہے. کوئی چیز سیدھی نظر ہی نہیں آتی. اب اس بدقسمتی کے جہان میں آپ خوش کیسے رہ سکتے جب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اطمینان سے زمین پہ زندگی گزار سکیں؟ چند لمحوں کی خوشیوں کے عوض ہمیں سالہ سال کے عذاب نصیب ہوتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس کو مہربان مانیں، کس کو رحمان و رحیم و کریم مانیں؟ خادم حضرات، سب سے امپورٹنٹ وہ منصب ہے یہاں سے گزر کے جو ہمیں عطا ہونا ہے. اس منصب کا میں تو سوچ ہی نہیں سکتا، سچی بات آپ کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا نائب السلطنت مقرر کرنے کی اس کو ضرورت کیا؟ وہاں بھی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا پروٹوٹائپ انسان اور اس کا جو پیمبر اتنا خوبصورت اس نے تخلیق کیا ہے کہ رحمت للعالمین، اس کی وجہ سے آپ سب کو ایک اتنا بڑا منصب بتا ہوا ہے کہ 7 کائناتوں 7 زمینوں کے آپ وارث ہو، خلیفہ. یہ مگر آپ نے کبھی آج تک سوچا ہی کہ ہمارا منصب کیا ہے؟ ہم خلیفہ سبا کائنات، ہم مالک 7 ارض و سماوات. اندازہ کرو صرف اس چھوٹی سی جگہ سے گزرنے کے بعد آپ کے امکانات جو ہیں حد لامکاں سے بڑھ جاتے ہیں.
آپ کے تصور میں بھی نہیں آتا یار مجھے اتنی عزت کس باہو مل رہی ہے، مجھے کیوں دی جا رہی ہے کہ میں اللہ کہتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آپ کو پتہ ہے فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے پیغمبر تو اپنی جگہ میں اللہ کی عادت شریفہ کے زور سے نہیں سمجھاتا، مار کے نہیں سمجھاتا. یہ عذاب ہے، یہ آخر میں ہے، یہ ویسٹیج کا حصہ ہے. یہ دوزخ جو ہے نا ویسٹیج کو اثر نو زندہ کرتی ہے جلا جلو کے. دیکھا کاروں کے کارخانے ہوں، کاریں بیکار ہو جائیں اٹھا کے پھر بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. وہ ہمارا حال ہے. ہم جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، جب ہم بالکل نکمے نکلیں تو پھر ہمیں اٹھا کے پھر بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ اسی کو کہتے تاکہ ری شیپ ہو جائے. پتہ نہیں ان کو بخشے گا کہ نہیں، مگر اللہ کے قانون دیکھتے ہوئے ایک امید ہوتی ہے کہ ہر چیز کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے. تو جہنم بھی کبھی ختم ہو جائے، جہنم کے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. ان کو وہ اعزاز نہیں ملیں گے جو جنتیوں کے ہیں، مگر انصاف کے مطابق ٹریٹمنٹ ہو کے ان کی بھی سزائیں اتر گئیں. خادم حضرات، اب دیکھو اللہ نے جس کو آپ بڑی مشکل سے کہ کیا کس حیثیت ہے، مگر وہ اپنی نشست رکھتا ہے. وہ عرش کی تھوڑی سی تفصیل اگر آپ دیکھو تو ایک بیل شیپ تھیوری ہے کائنات کی، جس میں کائنات کے پیچھے بہت بڑے بڑے 8-9 سٹار ہیں. صرف وہ اتنے بڑے ہیں کہ 7 کائناتوں سے ایک سٹار بڑا ہے. ان سٹارز میں پھر کرسی ہے، کرسی کے بعد عرش ہے، اور عرش ان ساری کائناتوں سے بڑا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی زندگیوں میں تو نہ اس کی جسامت دیکھ سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ انسان بنانے سے پہلے میرا عرش پانی پہ تھا، اللہ کا عرش پانی پہ تھا. We may think that he is talking about the water on earth، مگر ایسا نہیں ہے. ابھی تحقیقات میں ہمارے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اصل انٹیلیجنس کی کچھ لمٹس ڈھونڈی. اس زمین کا کچھ ورائے ایسا ایک سمندر ہے پانی کا، ایسا جو 70 ارب گنا آپ کی زمین کے پانی سے زیادہ استعمال ہے. تو خدا کا عرش پانی پہ ادھر ایک ہیوج محیط ترین سیارہ یا جو قطعاً لاکھوں کروڑوں آسمانوں سے بڑا تھا، بلینز اینڈ ٹریلینز آف. اب یہ بلین ٹریلین کی جب بات آتی ہے تو لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں. ابھی ایک کاسمولوجسٹ نے انٹرویو لیا، انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ I have looked at a part of my own universe for 15 years. تو مجھے اندازہ ہوا ہے، کہتا ہے میں نے مارک کیا ہے کہ 22,000 ملین سٹارز ہیں اس میں جو ہماری زمین کی طرح کے ہیں. 22,000 ملین ایک چھوٹے سے ٹکڑا کائنات کو کہتا ہے جسے میں نے آبزرو کیا ہے. اس میں 22,000 ملین سٹار، جن میں پہاڑ بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں اور پانی بھی ہے. آپ اندازہ کرو کہ اگر ہمیں خلافت ملی تو ان 22,000 ملین میں کسی کی ملے گی. میں تو پہلے بھی کہا کرتا تھا ان اطلاع سے پہلے کہ یار پاس ایک ہمارے ایک چھوٹی سی کانسٹلیشن ہے، اور اس کانسٹلیشن کو اینڈرومیڈا کہتے ہیں. اس کے اندر 1 خرب ستارہ ہے اور اس کے باہر بھی 1 خرب ستارہ ہے. اب ہم 8 ارب ہیں اس وقت زمین پہ. ذرا اندازہ لاؤ نا، اگر خدا جنت نہ دے، منت سماجت کر کے ادھر سے سٹار لے لیں ہم، تو ایک بندے کو کتنے سٹار ملتے ہیں؟ سوچو تو. یعنی اس زمین سے 1000 گنا زیادہ ایک گیلیکسی سے ہمیں بلینز آف سٹار مل سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. تو اتنی بڑی کائنات میں ان کمزور و نالائقوں کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں.
سوچیے. Obviously we don't deserve that. میں اپنے آپ کو دیکھوں, I don't deserve that. میں آپ کو دیکھتا ہوں, ہم تو پڑے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے کو. ہم تو بے سود جنگوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو واحد ترین فرسودگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں, انگزائٹیز میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے کائنات کیا سنبھالنی ہے. منصب دیکھو تو انسان کا حیرت سے دل شک ہو جاتا ہے کہ میرا رتبہ یہ ہے. ایک شرط ہے صرف چھوٹی, یہ جسم نہیں کوالیفائی کرتا. یہ آپ کا اور ہمارا جسم نہیں کوالیفائی کرتا اس دنیا کو. ہمیں مرنا ہے, بس مرنے کا خیال آیا جان ختم ہوگی. حالانکہ ایک سمجھدار آدمی ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب یہ لمیٹڈ زندگی ختم ہوگی. ہر جگہ قید, ہر جگہ قید, بولنے پہ قید, سننے پہ قید. اب میں کان گنوا بیٹھا نا, مجھے پتا. ہر چیز پہ تباہی, ہر چیز کا زوال. اس دنیا سے ہم نے کیا کرنا ہے اینی مور. اب اندازہ کرو 20 سال تو جوان لڑکوں لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرنے آئے ہیں. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقدر کیا ہے. اس کے بعد تھوڑا ہوش آیا, پڑھا لکھا, پڑھنے لکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوئے کو ڈیسائیڈ کریں. زیادہ سے زیادہ 15-20 سال اور لگ جائیں گے, پھر بڑھاپا شروع ہو جائے گا ہر لڑکے کا, ہر لڑکی کا. پھر اب باقی 10-12 سال تو ہم نے بڑھا کے بھی فکر میں گزارے. اور ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے جو ہم سوچیں, ہم خیال کریں, ہم حقیقت کبریٰ کا دھیان کریں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. 100 سال کوئی ٹائم نہیں. ابھی دیکھو ایک چیز اب خدا کے مقابلے میں آ گئی ہے. اوریجنل انٹیلیجنس کے مقابلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اوریجنل انٹیلیجنس. اب اوریجنل انٹیلیجنس سے وہ کام کرے گا کہ ہم حیرت سے ہماری آنکھیں پھٹی ہوئی. کل پڑھ رہا تھا میں 250 سالوں کی زندگی کی پروٹین نکل رہی ہے. 200, ذرا سوچو اتنے بوڑھے ہو کے کرو گے کیا؟ سوچو. ادھر 15 سے 40 سال تک ٹوٹل لائف کی چمک دمک ہوگی. اگر آپ بوڑھے ہو گئے 250 سال تو شکلیں دیکھ لو کیا ہوگی. ستیاناس. مگر جو چیلنج یہ آج سائنس ہمیں دے رہی ہے خدا کو نہیں دے سکتی, اصلی انٹیلیجنس کو نہیں دے سکتی. اصلی انٹیلیجنس نے عمر کتنے مقرر کی ہے؟ آدم کی 1000 سال, نوح کی. تو آپ اگر کوشش کر کے بھی کچھ سال کی, ہمیں چاہیے کچھ سال گین کرنا, کیونکہ آفٹر آل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اب دوسرا دیکھو کتنے بوڑھے ہوں گے ادھر میرے سمیت, جی لگے نہ لگے. مگر آج کے دنوں میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کل گھٹنوں کے درد نہیں ہوں گے, کل ہمارے پٹھے نہیں دکھیں گے. کیوں؟ جرمنی کے سائنسٹنس نے ایک جیل بنا لیا جو کارٹلیج بنا لیا ہے, اور وہ اس عمر میں وہ اندر ایک ٹیکا لگا کے نیو کارٹلیج ول بی بورن جو آپ کے سارے دکھ درد لے جایا کرے گا. ہمارے سر پہ ایک اور تلوار لٹک رہی ہے مدتوں سے. میں بڑا افسوس کیا کہ میں اللہ سے بحث مباحثہ چلتا ہے کبھی, تو میں کہتا یار یہ جو کینسر لٹکایا ہوا ہے آپ نے, یہ تو ہمیں سوچ سے پہلے مار دیتا ہے, یہ تو مرنے سے پہلے ہمیں ختم کرتا ہے. اور میں روز دعا کرے یا اللہ اس کا خوف تو دل سے اتارنا. بیماری لگتی ہے تو لگتی رہے, مگر یہ جو ہی اناؤنس ہوا تو گئے سارے جان سے گئے, اور جی اب تو مرنا ہے. مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کینسر کی ویکسین بنا لی ہے رشا میں, اور فی الحال وہ مفت دینے والا, مفت دے رہا ہے. اب اس کی ترقی دیکھ کے نا باقی ملک چل رہے ہیں کہ کینسر کی RNA کے ذریعے انہوں نے کینسر ویکسین بنا لی ہے, اور مؤثر ہے 60 سے 80%. میڈیکلی 80% ٹوٹل ہوتی ہے. خیر ادھر سے دل باغ باغ ہوا, بلیوں اچھلا جیسے محاورہ اردو کا.
اچانک تیسری خبر آ گئی کہ جناب سارے گرے ہوئے بال ہو گئے. بڑی رومانٹک خبر تھی. سارے گرے ہوئے بال 20 دنوں کے بعد اگنے شروع ہو جائیں گے. یہ کمال ہے. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپریسیشن کر رہے ہیں. وہ ذہانت جس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم اس کے کرشمے دے رہے ہیں. چائنا کے سائنسدانوں نے دانت اگا لیے. 80 سال کی عمر میں دانت پورے ہو گئے. شکر ہے میرے ایک آدھ ہی گیا ویسے باقی پورے. مگر انہوں نے تمام جنرل جانے والے دانتوں کا علاج دریافت کر لیا. ایک ٹیکہ آپ کے سارے دانت اگنے شروع ہو جائیں. چلو یہاں تک ٹھیک تھا. پھر بھی کلیوپٹرا یاد آتی تھی. کہو بھائی وہ شکل صورت ہو جائے گی. مگر انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر نے ریجوینیشن دریافت کر لی. کہ آپ پھر 15 سال کے لگو گے. یہ ہے نا خبر ہے. یعنی آپ سوچو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. اب آپ دیکھو رفتار کو. اندازہ ہے بعض کا یوٹیوب کی خبریں غلط ہوتی ہیں مگر ایسے جہاز بنائے جا رہے ہیں جیٹ میں 1,00,000 میل تک پہنچیں گے برابر. اور دوسری طرف یہ 4,500 میل کا جہاز چائنا نے سفر کا بنا لیا. اب آپ دیکھو کیا اس میں وہ 1,00,000 والے میں تو یہ ہے کہ چائے کا کپ پکڑا گھونٹ جا کے امریکہ میں پیا. اتنی جلدی آپ پہنچ گئے. اور یہ دیکھو خدا کے ہاں پہلے سے ہے. تخت سبا اسی طرح لایا گیا تھا. تخت سبا میں کیا رول تھا؟ ڈیفیوژن اور فیوژن. اس کو دو کہتے کہ پہلے مادے کو انرجی میں ڈال دیا گیا پھر اسے روشنی کی رفتار سے چلایا گیا اور پلک جھپکنے میں وہاں جملہ استعمال ہوا ہے کہ آپ ابھی اٹھے نہیں. جن نے کہا میں اتنا طاقتور ہوں کہ بادشاہ ابھی تو اٹھے گا نہیں تخت سے تو میں لے آؤں گا. اور وہ جو اللہ کا ولی تھا عاصم بن برقیہ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. یہ وہ رول ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسے کلمات الہیہ تھے کہ ادھر پڑھے تو تخت انرجی میں چینج ہوا. انرجی لائٹ کی رفتار سے گزری تو 18,000 حصے میں 1 سیکنڈ کے وہاں پہنچ گئی. یو کین امیجن دس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناؤ ڈائریکٹلی چیلنجنگ گاڈ. اور ہمیں اس کی پہلے سے اطلاع تھی کہ انسان اپنے تکبرات ذات میں گزرے گا. یہ میری کبریائی کی چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا. ان ساری ایجاد اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہوگا کہ انسان اس قابل ہو گیا. اب ایک چیز رہتی ہے وہ اگلے 2-4 سالوں میں ہو جائے گی. مجھے پورا یقین ہے. میں صرف آپ کو پہلے بتا انہوں نے مردہ کو زندہ کرنا ہے اور کر لیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کر لیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے. اور دیکھو پیشن گوئیاں نہیں کرتے. حضور کی کوئی بات پیشن گوئی نہیں کرنا. اگلے زمانے کو حکم سمجھنا. یہ پیشن گوئیاں ہیں جو آپ ٹی وی پہ سنتے ہو. یہ خرافات ہے. رسول کا حکم اس طرح نہیں ہوتا. It's what is going to happen. He is pre-informing you that's going to happen. یہ حکم ہے کہ زمانے نے اس طرح بیہیو کرنا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اس کو ہم پیشن گوئی نہیں کرتے. وہ تو ہمیں پتہ ہے ویسے ہی ہوگا جیسے رسول اکرم نے کہا. ہاں اگر بات ان کی زبان مبارک سے نکلی ہو. اچھا میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے. کسی نے تان کیا کہ مسلمانوں نے حدیث کو اب سیکنڈ قرآن سمجھ کے پیش کرنا شروع کیا. یہ بہت فضول لوگ ہیں جو ایسے سمجھ. ہم میں تو قرآن تو ہر نے پڑھا ہوتا ہے. حدیث کون پڑھتا ہے؟ کتنے پرسنٹیج پڑھتے ہیں؟ اور یہ کبھی بھی کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں آیا کہ حدیث قرآن کا رینک پا سکتی ہے یا درجہ پا سکتی. مگر ہمارے کچھ لوگ جو ہمیں قول رسول سے بے بہرا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں چاہتے ہیں
دیکھو یہ ثواب لگتا ہے کہ اللہ کے حق میں بات کرنا، مگر اللہ کے دوست کو برا کہنا ثواب ہوگا؟ یعنی جہاں آپ ایک رسول اللہ کی توہین کاج کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ حدیث رسول قرآن کے برابر نہیں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرآن کیسے قائم ہے؟ یہ حیران کن بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت حدیث رسول پہ قائم ہے۔ اگر میرا رسول یہ نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو میں اس کو مان لوں گا قرآن؟ اگر میرا رسول نہ کہے، اور اس ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے 40 برس دشمنوں نے امین اور صادق کہا، تاکہ جب یہ بولے، اور بڑی پرانی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈیٹرمنی میں پیشن گوئی کی کہ وہ آنے والا ہے، کہ اللہ رب العزت اس کی زبان پہ اپنا کلام ڈالے گا۔ اب دیکھو ایک ہی شخص تو بات کر رہا ہے، اور ایک بات حدیث کہلاتی ہے، ایک قرآن کہلاتی ہے۔ تو اگر میرا رسول تصدیق نہ کرے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے تو آپ مان جاؤ گے اس کو؟ یہ اللہ کے رسول کی تصدیق پہ کتاب قائم ہے، قرآن قائم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ وہی ہے، اور یہ جو بول رہا ہوں یہ میری اپنی بات ہے، اس فرق پہ تو قرآن قائم ہے۔ مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس سے دیر از اے ریزن، ہم بھی ریزن سے متاثر ہوتے ہیں، ہم بھی یورپ کی تعریف کرتے ہیں جو ان کی کارکردگی ہے، مگر ہم ان کو خدا کے مقابل لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ الٹیمیٹلی ان دونوں انٹیلیجنسز کے درمیان مقابلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک انٹیلیجنس کا نام دجال ہو جائے گا۔ دجال ہوتا ہے جو فیلیسی یا دھوکہ کریٹ کرتا ہے کسی ریالٹی میں، یہ ایک دھوکہ کریٹ کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا مشرق و مغرب میں ایتھیسٹ بڑھ رہے ہیں، خدا کا انکار نہیں، یہ تو آدمی بھی کر لے گا۔ کل جب یہ مردہ کو زندہ کریں گے، اور بہت دور نہیں ہے، 2-4 سالوں میں، یہ مڈ ٹائم ہے دجال کا، مڈ ٹائم، یہ درمیانہ عرصہ ہے، اس کے آگے وہ پوری زور سے آئے گا جب یہ کام کر لے گا۔ اور حضور نے فرمایا یہ 3 مرتبہ مردہ کو زندہ کر لے گا، پھر تم اسے خدا سمجھو گے؟ تو آج کے سیشن کی ابتدا اور انتہا اس خیال پہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کام میں لانا، اسے نوکر سمجھنا، خدا نہ بنا لینا، سمجھے نا؟ یہ اندازہ کرو کہ جس چیز کی خبر ہم نے پہلے اللہ نے ہمیں دے دی، میرے رسول نے دے دی، اس کو میں بڑا کیسے سمجھ سکتا ہوں بعد میں آنے والے؟ مجھے تو پتا تھا یہ ہوگا، تو مجھے ذرا سا بھی تعجب فیل نہیں ہوتا، ذرا سا بھی، جتنا مرضی ترقی کر رہے دجال، مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تو خبر ہے، مجھے تو ارشاد ہوا پڑا کہ خبردار ہے نا، یہ کچھ ہوگا آگے، ایسا نہ ہو کہ اس ترقی کو تم خدا داد سمجھ لو۔ یہ محنت ہے، اچھی ہے، کارکردگی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے زمانہ آخر میں 2 خیمے ہوں گے، صرف 2 خیمے، ایک کفر کا، ایک ایمان کا۔ اور پھر دیکھو تیسرا خیمہ کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ وہ ہم سب میں موجود ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ منافقت تو تھوڑی بہت سب میں موجود ہے، سارے لوگ اپنے لہجے اور انداز میں رکھتے ہیں، مگر تیسرے کا خیمے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ صاف صاف کہو گے کہ ہم خدا داد انٹیلیجنس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے دعوے درست ہیں، ان کے دعوے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کی بجلیوں میں ہوتے ہیں، ان کے سفر میں ہے، ہم اس کو بھی صحیح خدا سمجھے، ہم اپنے اصلی خدا سے بھی ڈائیورٹ کریں گے۔ 2 ہی ہوں گے خیمے، ایک بھی ایمان والا ہوگا، ایک کفر والا ہوگا۔ تو stay alert as a nation of Prophet Muhammad, you should stay aware, alert کہ یہ شبدہ بازی بڑا فخر کی بات ہے انسانوں کے لیے، مگر اس پہ خدائی کا گمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس خدا نے کائنات بنائی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آگے چلا گیا، اس نے بتایا ہے، اور بہت بڑی بات بتائی، اذا الشمس کورت، ایک دن آئے گا، یہ ابھی نہیں بتایا انٹیلیجنس نے،
اللہ نے آپ کو بتایا کہ سورج مانڈ پڑ جائے گا، اس کی توانائی ختم ہو جائے گی، نجوم ان کا ذرت، اور ستارے گدلے پڑ جائیں گے، وجوم الشمس والقمر، اور سورج اور چاند آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں نا ابھی بتایا۔ تو خدا تو کائنات ختم کر بیٹھا، بنا کے سنوار کے بندے پیدا کر، اور آخر میں مغرب جاری ہے، 1 گھنٹہ ہی ہوتا مغرب۔ آخر میں اگلے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں، یہ زمین و آسمان میں نہ کسی بشر سے سنی گئی، نہ کسی فرشتے نے اس پہ کلام کیا، کوئی بھی نہیں بھائی، یہ صرف آپ کے رسول کی باتیں ہیں۔ فرمایا جب لوگ امتحان کے بعد جنت اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں جگہ باقی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا اندازہ قرآن کی طرف سے میں آپ کو جنت کا اندازہ دے دوں کہ کتنا ہے۔ تو جنت کے بارے میں اللہ کہتا ہے ارضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ چوڑائی 7 آسمان، یعنی یو کین امیجن، وہ میں جن سٹارز کی بات کر رہا ہوں نا، 8 اور 7 میں، یہ اس جگہ واقع ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے بہتر، کسی مسلمان کو جنت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا نسخہ بتائیے، 2 چھوٹے خواتین کو ایک دفعہ گزرے، حضور عید کی نماز پڑھ کے، تو بڑا مجمع بیٹھا تھا ادھر، فرمایا تم میں سے میں بہت سو کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ ادھر تو ہنگامہ پھیل گیا، رونا اور چیخ چلاہٹ پھیل گئی کہ یہ کیا رسول اللہ، ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر فرمایا تم شکوے بڑے کرتی ہو، خاص کر جو مہربان خاوند ہے اس کو بھی 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دیتی ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کریں کیا؟ فرمایا صدقات دیا کرو۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ جب حضور نے یہ کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں سب کچھ مدنی صحابیات نے اٹھا کے پھینک دینے شروع کر دی۔ ایک یہ عجیب سا اصول ہے، یہ دیکھو، یہ صدقات والا بڑا عجیب سا اصول ہے۔ یہ سب سے چھوٹا شارٹ کٹ ہے جنت کا، ایسے پکا اور چھوٹا۔ قرآن میں اللہ نے کہا هو الذی تقبل التوبۃ عن عبادہ وخذ الصدقات، بڑی مزے کی صورت ہے۔ خود ذرا تیزی کی جملے کو کہتے ہیں، تیزی کی جملے، کہ اللہ وہ ہے هو الذی تقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وخذ الصدقات، وجہ پتہ کیا ہے کہ فوراً صدقات پکڑ لیتے۔ یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، یہی بتایا، حکم رسول بھی وہاں ہوا کہ صدقات دیا کرو۔ پتہ نہیں عورتوں کے بارے میں مشہور ہوگا کہ کنجوس ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں پتا، ہم تو کہتے ہیں زیادہ ہم سے خرچتی ہیں، وہ بڑا مقابلہ تھا، یہ بحث چلتی رہتی ہے کون فضول خرچہ اور کون کم ہوا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی جنت کی پہلی گارنٹی، اور ایک تسبیح ہے جو رسول اکرم اس موقع پہ بتائی عورتوں کو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ میں پڑھتا ہوں، مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جب سے میں نے وہاں سے سنی ہے حضور کی زبان مبارک سے، میں آج تک اس کو ریگولرلی پڑھ رہا ہوں، مگر ہے بھی بڑی خوبصورت۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بتائی اور صدقات کی تلقین کی۔ میں کو اسی رسول کا ادنا سا خدمت گزار استاد ہی ہونا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلام رسول کو یاد رکھیں اور اپنے لیے تھوڑا بہت صدقات پہ کوئی قیامت نہیں ہے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتی ہے، تھوڑے بہت دن میں، تنگی میں، اسرت میں، فراخی میں، ایک آدھ کھجور، ایک آدھ روٹی، ایک آدھ پانی کا یہ دیتا رہا کرو، تاکہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوتی رہے، بخشش بھی ہو، اللہ کا کرم بھی ہو، اور آپ کی جنت کی گارنٹی بھی ہو۔ اور پھر حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس پہ بڑا دنگا بھی ہوا
کہ حضور کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے. تو پھر معاذ بن جبل صاحب تھے, ابو سعید خدری صاحب تھے, فرمایا کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. اب خواتین و حضرات, وہ معاذ بن جبل کی یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے, بہت بڑے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب ہمیشہ کلمہ دل سے پڑھتے تھے, ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ کلمہ دل سے پڑھتے. تو حدیث یہ تھی کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا دل سے, اللہ نے اس پہ دوزخ حرام کر دی. تو معاذ بن جبل بھاگے کہ میں سب کو خوشخبری دی. اتنی بڑی خوشخبری اسلام میں آئی کبھی نہیں. تو باہر عمر کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کدھر بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس عمر رہنے دے, آج تو وہ خبر آئی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی اذیت میں نہیں پڑے گا. جب خبر سے آئی حضرت عمر نے 2 لگائی ان کو, الٹا مارتے نا 2 لگاتے لگا حضور کے پاس کہ حضور آپ کے نام سے کتنی غلط خبر دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا کیا کہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اس کو کہا ہے اس بات کا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا. عمر یہ ایسے ہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ خبر سن کے سارے مسلمان عمل کرنا چھوڑ دیں گے کہ اتنا سادہ ہے, جنت میں پہنچنا تو وہ سارے چلے جائیں گے. پھر رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ اس وقت بیزار ہو گئے تھوڑے سے کہ یہ اچھی خبر کیوں نہیں آگے دینے جا رہا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر عمل کرنے دو, اچھا پھر ان کو عمل کرنے. ایک یہ خبر, اور دوسری تو اٹس اے بیوٹی, مطلب ہے حدیث نہیں ہے, بیوٹی ہے بیوٹی. فرمایا جس کی آنکھ سے چھوٹا سا آنسو نکلا, چھوٹا سا, اور وہ پگھل کے اس کے رخسار تک آ گیا. جس شخص اور جس عورت اور جس مرد کی آنکھ سے اللہ کی یاد میں ایک چھوٹا سا آنسو نکلا, اور وہ بڑا بھی نہیں تھا, اس کے رخسار تک آ گیا, اللہ نے ہمیشہ کے لیے نارے دوزخ اس پہ حرام کر دی. اب بتاؤ کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں مگر یہ میں آپ سے پوچھوں گا, میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گا, کیا کبھی خدا کی محبت میں روئے ہو؟ کوئی بھی نہیں روتے, اپنے ہی دکھڑے لے کے بیٹھ رہے. الٹا ہم خدا کو رلانے کی کوشش کرتے, ہمارے لیے تو رو, ہم نے کیا رونا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہم پہ کرم فرمائے, اور ہم دل سے خدا کو مان لیں, اور وہ ایک دفعہ ہماری مکمل نجات کا باعث ہوتی ہے. نجات. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. تھینک یو ویری مچ. یہ خواتین و حضرات, یہ ابھی میرے ایک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے کہا کہ 2-3 سالوں کے بعد دجال مردہ زندہ کر لے گا, اور یہ میں آپ کو اس کا رول بھی سادہ سا بتا دوں گا, کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا, مگر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال ایک شخص کو 3 مرتبہ بھی زندہ کر لے گا, اور وہ آپ کو کہے گا. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس مقام تک پہنچے گی جہاں اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گی. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بلکہ یہ جو ابھی وہ دریافت کر چکے ہیں یہ بڑے عمل ہیں, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک
रोबो खड़ा होता है लोहे का, और वो रोबो ना हिलता है ना जुलता है, कोई काम नहीं करता, बिल्कुल लोहे का मुजस्मा है। उसमें आप बिजली का प्लग लगा देते हो, तो जो ही आप बिजली का वो हरकत शुरू करता है, बातें शुरू करता है, उसके अफ़ाल सारे, तो मुर्दा आदमी रोबो की तरह होता होगा। उसकी ज़रूर एक टाइम ऑफ ब्रेन लिविंग की, ब्रेन जिंदा रहता है 200-300 बरस तक, जो लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो उनको ज़्यादा ज़्यादा रीलिव करना होता है। तो जब पाकिस्तान मुतबादल तवानाई बना लेगा तो उस वक्त मरना जीना। मगर हजूर से पूछा गया क्या ये वही इंसान होगा, यानी क्या वही, फरमाया नहीं, रूह नहीं होगी बल्कि जिन होगा। जिन का मतलब जनरली पावर से है कि कोई और मेथडोलॉजी के तहत दज्जाल वो सोर्स ऑफ एनर्जी कर लेगा जो उस मुर्दा जिस्म को चला सकेगा। बाकी रहा उसमें हम देखो ना, एक हम हैं कि हम रूह से चल रहे हैं, एक वो भी एनर्जी है जिससे हम चल रहे हैं। वो जाए तो फिर कोई नहीं ज़िंदा कर सकता। मगर यहाँ मुर्दा बॉडी तो उसी तरह होगी ना, जैसे रोबो है, तो उसको वो जब देंगे, प्लग लगाएंगे तो चल पड़ेगा वो। तो इतना मुश्किल नहीं है। एंड आई थिंक एंड आई एम श्योर वो उसके ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ये प्राइम टाइम जा रहा था दज्जाल का। इसके बाद तबाही है, इसके बाद जनाब ईसा की तशरीफ़ आवरी है और तबाही है, मगर ये प्राइम टाइम जा रहा है दज्जाल। सर सूरह हज की आयत 15 है जिसका तर्जुमा है, जो शख्स ये गुमान करता है कि खुदा इसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो इसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर इससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया यह तदबीर इसके गुस्से को दूर करती है या नहीं। सर इसका बड़ा सादा सा मतलब है कि ऑल डिप्रेसेंट एलिमेंट्स इन सोसाइटी, वाई डू दे, ये वजह है वाई डू दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। ये वो असल वजह है कि जब कोई बेचारगी की और मेंटल इम्बैलेंसेस में जाता है ना, तो ही लूजेज एन आर्गूमेंट फॉर लाइफ। तो अब यही है कि फर्ज करो उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, he is not getting married car to wish, he is not earning as much as he wishes, तो हौले हौले डिप्रेशन में उसकी ओनली वे है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग। और ये पुराने ज़माने में चाइना में, जापान में जितनी खुदकुशी होती है इतना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे टॉप पे जापान। उनको अगर कोई सलामदार दोस्त न पहुँचे वक्त पर तो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, छलांग दे मारता है। ये तो हम बड़े ढीठ हैं मुसलमान, कम करते हैं क्योंकि हमें खुदा पे इत्काल है। मगर इससे मुराद ये है कि वो इतना गुस्से में आता है, इतना डिप्रेशन में जाता है, कहते हैं दिस नो यूज़ लिविंग इफ़ माई दिस विशेज आर नॉट फुलफिल। आपने अभी देखो हमारे घरों में ऐसे बच्चे होने शुरू हो गए कि वो कहते हैं नहीं तो मैं छलांग लगाने लगा हूँ, मैं मरने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ। तो खुदा ने उस पूरी कैफियत को नटशल लफ्ज़ दे दी। फिर तुम्हारा दिल चाहता है तो खुदकुशी कर लो, मुझे नहीं परवाह। वो कहता है मैं और बड़े मारता रहता, तुम मर गए तो क्या होगा। ये खुदा खुदकुशी से मना करता है। इनमें थिंक, गौर करो, अपने रब को पहचानो और सब्र करो। की इजाज़त से सर से एक ये जो जिस सिचुएशन से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि गाड़ी अच्छी वही होती है जिसकी टाइम पे ब्रेक लगे। हम हिम्मत और हौसले और सब्र की बहुत बातें करते हैं, लेकिन जिस वक्त कोई सिचुएशन आती है ऐसी और उसमें कोलैप्स हो जाते हैं, वो सारी बातें लफ्ज़ी साबित होती हैं। तो मेरा उस्ताद मोहतरम से सवाल है कि जैसे फरमाया गया कि सब्र वो है जो पहली चोट पे किया जाए, जब दिल को पहली चोट लगे, जब कोई सदमा उसके बिल्कुल ताज़ा हो, उस वक़्त सब्र किया जाए। तो इतने तवील अरसे से उस्ताद मोहतरम के साथ मुंसलिक होने के बावजूद मुझ पे जो सिचुएशन गुजरी मेरी अहलिया के हवाले से, वो शौकत खानम से वाबस्ता मामलात से गुजर रही हैं।
تو میرا استاد محترم سے سوال ہے کہ یہ اس سچویشن میں وہ جو پہلی چوٹ دل پہ لگنے پہ صبر کرنے والی بات ہے وہ اس کو کیسے اپنایا جائے اور اس سچویشن پہ کیسے پورا اترا جائے؟ شکریہ. اور اس کے پیچھے تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ایک خاتون کو بہت روتے دیکھا، بہت، آپ وہاں سے گزرے، فرمایا صبر کر. تو اس خاتون نے کہا ایسے عالم میں بھی صبر ہوتا ہے. اس نے بڑا اچھا جواب دیا جہاں تک انسانوں کو تعلق، مگر جو نے جس کو دیا وہ غلط تھا. حضور نے فرمایا صبر کرو، تو اس نے کہا ایسے عالم میں بھی صبر ہوتا ہے. تو کچھ دیر بعد، کوئی ہفتہ 2 ہفتے کے بعد گزرے وہاں سے اور دیکھا کہ وہ چپ چاپ آرام سے بیٹھی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے صبر آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا اب بھی کوئی صبر ہوتا ہے؟ صبر مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب اذیت آپ تک پہنچ رہی ہو، ورنہ یہ تو بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ٹائم از اے گریٹ ہیلر. اور کتنے آنسو ہوں گے، کتنی بالٹیاں بھرو گے ان سے، آخر آنسو ختم ہو جائیں، چارہ نہیں رہے گا سوائے بے بسی اور خاموشی کا. مگر یہاں بھی اللہ کہتا ہے کیف تصبر ما لم تحط بخبرا، تمہیں کیسے صبر آئے علم جو نہیں ہے. پھر دوسرا جملہ کہتا ہے کہ صبر صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں صبر دے سکتا. اس موقع پہ رجوع آیات الہیہ یا اپنے ذہن کو بٹانا، تقسیم کرنا، یہ ہوتا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ چشتی صاحب ماشاءاللہ صاحب ایمان ہیں، اچھے ہیں اور بڑے دکھ درد کے حامی ہیں. اور میرا نہیں ابھی خیال کہ بیگم صاحب ان کے اللہ ان کو شفا بخشے، تو ہم کسی چیز کے انجام تک پہنچنے تک اس پہ گمان اور گیس کی چادر نہیں ڈال سکتے. اللہ ان کو بھی صحت بخشے یا نارمل عمر دے دے. اس مرض کا پتہ ایک فائدہ ہوتا ہے، اگر یہ ہو نا پھر بھی اتنے سال دے دیتا ہے جتنی نارمل عمر. مگر اب تو اس کی ویکسین 4تھی ڈگری پہ بھی اویلیبل ہے. لاسٹ سوال کویسچن ہے، لیڈی آسکڈ جو پولیٹیکل سچویشن ابھی ہو رہا ہے، جو وارز وغیرہ ہو رہا ہے، لوگ ڈپریشن وچ جا رہے ہیں، ہاؤ ڈو وی کم آؤٹ آف دس؟ پاکستان کی جو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہو، اس وقت سے بہتر کبھی پاکستان نہیں ہوا تھا، ٹو بی ویری فرینک. آپ کو شاید صدمہ ایک لیڈرشپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ لیڈر کیوں نہیں ہو رہا، مگر پچھلے سال سے پاکستان جس بے قدری کا شکار تھا، کم اہمیتی کا شکار تھا، آج وہ نہیں ہے، بلکہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ کنٹری ود اے سینس آف اتھارٹی اینڈ ڈکٹیشن. اب میں چھوٹی سی بات کہ ہم پورے عرب ممالک ہمیں مساکین سمجھتے تھے، ہم سے بڑا ریش سلوک کرتے تھے، سمجھتے کہ ہر مرتبہ پاکستانی آتا ہے تو بیگری آتا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ سمجھا ہوا تھا کہ بر صغیر میں بھارت بہت بڑی طاقت ہے، یہی ڈکٹیٹ کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان پہ احسان کر کے چھوڑا ہوا ہے. مگر اس مرتبہ جو اللہ کے حکم سے پاکستانیوں نے کیا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اس کے بعد اب عرب شریف میں جاؤ اور کسی عرب کو پتہ لگ جائے کہ پاکستانی ہے تو جان نچھاور کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے. تو suddenly this flash of prestige which has risen in the foreign countries, particularly Muslim countries, because of this war, Indian war. اور پھر دیکھو یہ افغان ہے، ہمیشہ، اب میں ان کو کسی کو کافر کہنے کے حق میں نہیں، مگر میں اس کو مسلمان کیسے سمجھ سکتا ہوں جو ہندوستان سے مشرک اور کافر سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے. یعنی اگر آپ یہ اندازہ کرو تو انہوں نے کتنی بڑی سازش پاکستان کے خلاف کی کہ ادھر سے حملہ کا آرڈر دے کے انڈیا پہنچے ان کو اکسانے کے لیے، تم بھی کرو تو پاکستان کو ختم کر دیتے ہیں. پاکستان ختم نہیں ہوا، افغانستان کی جڑیں کٹ گئی ہیں، انڈیا کے سانس سوکھ گئے، تو اس سے بڑا پاکستان کب ہوا تھا؟
اس سے بڑا تو پاکستان کو بہت ترقی ہے. ابھی مالی ترقی کو جانا ہے, اسباب کی ترقی کو. اٹ از ایزیلی سیڈ کہ پاکستان ول بی ون آف دا اسٹرنگسٹ بگیسٹ اینڈ اسٹرانگسٹ کنٹریز آن ارتھ انشاءاللہ. یہ تو ہمارا نصیب ہے. میں نے آپ سے کہا ہوا ہے, میں پہلے کہتا تھا پاکستان ترقی کرے گا, جو جہان کا بیچ میں پروفیسی کہنے والا کہتا ہے نہیں جی یہ ہمیں خوش کرنے کو کہتے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب وہ اگری کر کے کہ ہوگا ایسے. شکر ہے ان کو عقل آئی ہے, آپ کا تو خیال ہے. وہ ہر جگہ جہاں میں یہاں پہلا ایک صاحب تنقید ہے, انہوں نے اس کے علاوہ کوئی تنقید نہیں کی کہ پروفیسر صاحب جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. وہ بھائی پیشن گوئی میں کرتا ہی نہیں ہوں میں تو آپ کو, مگر اب آ کے وہ بھی شرمندہ ہو گئے کیونکہ کہتے ہیں وجہ پوچھی کون سی پیشن, یہ وہ کہتے ہیں پاکستان ترقی کرے گا بڑا ملک ہوگا. مجھے یہ بتاؤ وش کرنا برا ہے؟ فرض کرو میں اگر یہ کہتا تھا تو وش کرنا برا ہے؟ کیا پاکستانی نہیں چاہتے کہ ان کا ملک ترقی کرے, عزت سے آگے بڑھے, ہم بھی نامدار ہوں؟ اور اگر وہ پوری ہو گئی ہے تو پھر ان کو کیا افسوس ہے, کیا دکھ ہے ان کو؟ کیا پیشن گوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے غلط ثابت ہونے سے تمہیں اداس ہو جانا چاہیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم 10 مرتبہ غلط نکلے مگر پاکستان ترقی کرے, اور الحمدللہ کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور بڑی شان میں ہے, بڑی شان میں. اب اگر کوئی تیسرا لیڈر ملتا ہے تو لے لو اس کو, ہمیں تو اس سے دشمنی نہیں ہے, مگر عقل ہوگی تو آئے گا. عقل کا بہت کمی ہے, آپ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا. مگر ہمیں کوئی بننے سے غرض نہیں ہے, ہم نے ہیروز کی ورشپ نہیں کرنی. اللہ کافی ہے عبادت کے لیے, رسول کافی ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی محبت رکھی, ملک بچ جائے تو ہم سب عزت والے ہیں. تو اس لیے یہ رومانٹسزم نہیں چلتا سیاست میں, سیاست میں کارکردگی چلتی ہے. میں ابھی روز گزر رہا ہوں اس سڑک پر سے, پتہ ہے روز کبھی ایک بند, کبھی دوسری بند, کبھی 2 گھنٹے جائے, کبھی 3 گھنٹے جائے. کہ ایسا ہونے سے بہت آسانی ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور یہ نہیں کہ اس سڑک میں ذاتی طور پہ میں جب یہاں کے کور کمانڈر تھے ان کو روز کہا کرتا تھا, روز میرے دوست تھے وہ, کہ یار کچھ ان سڑکوں کا کرو, یہاں مٹک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, رش میں مارے جاتے ہیں. ایک میں ساری رات سڑک پہ میں نے گزاری ہے. تو اگر کوئی میرا کوئی بھی بڑا چھوٹا حکمران ان کے راستے صاف کر دے گا, کشادہ کر دے گا, بے رکاوٹ کر دے گا, تو میں تو یار اپریشیٹ کروں گا. اب میں بیٹھا ہوا تو نہیں عشق کرنے تو نہیں بیٹھا ہوا سیاسی لوگوں سے, نہ میں کر سکتا ہوں. میں تو اپنے ملک سے بھی محبت نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم ہے جب تک ہم اس میں رہتے ہیں, اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ویرانہ بنا دے, اس میں ہمارا ملک کہاں ہے. تو بیسک اللہ ہے, پھر اس کا رسول ہے, پھر ہمارا ملک ہے. چوتھی محبت کا مجھے نہیں پتہ کام. Sir, there's just one more question. No more If question. anyone has, it's Aisha, his daughter. I can't refuse her. Yeah. I guess. She has the right to ask. السلام علیکم. ایک دوست پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو حدیث آپ نے کوٹ کر دیا, آج اتنے سارے جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر بعد میں ٹونٹ بہت کریں گے, کیونکہ یہ حدیثوں کا بھی مقابلہ ہوتا ہے نا. مرد حضرات اپنی پسند کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور خواتین. اب بالکل آپ سچ کہتی ہو, بلکہ حدیث تو سوائے قرآن شریف بھی جو آیتیں مردوں کو اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ کوٹ کرتے ہیں, جو عورتوں کو اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ کوٹ کرتے ہیں. کوئی مساوات کر دیتے ہیں. مگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر آپس کی بات ہے نا آپ کی, ہماری نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو ٹیکسٹ بک دیکھنی ہے وہ جو اصلی ہے اور وہی بیان کرنی ہے. اب آپ کو جملہ کہہ دیں جو مساوات کر دے دونوں میں. مساوات بس ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, یہ ایک اور تھیسس ہے. بعض مرد انسٹنکٹیولی فیمیل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, بعض خواتین انسٹنکٹیولی میل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں. یہ اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ میرا علیحدہ لیکچر ہے جو کریکٹر کے نام سے ہے, کہ باہر کا کریکٹر بے معنی ہوتا ہے, اصل کریکٹر ہوتا ہے
جو آپ کی بیسک انسٹنکٹس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ان کی بنیاد پہ اصل کریکٹر بنتا ہے. اب کسی کی انسٹنکٹس میں ایگریشن ہے یا ڈیفینس ہے یا خوف ہے یا فیئر ہے, وہ اس کے خارجی کریکٹر کو بھی متعین کریں گے. اس لیے اس کے بارے میں نو سیکس از بیٹر دین دی ادر, نمبر 1. اب جو یہ کہا نا اللہ کی طرف سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اس کے ساتھ نیچے وجہ درج ہے. یہ اس لیے ہے کہ مرد کماتا ہے, کھاتا ہے اور عورتوں کو پالتا ہے. لیٹ می ٹیل یو, اگر یہی کام عورت کر رہی ہے تو یہ آیت ادھر چلی جائے گی, یہ آیت ادھر چلی جائے گی. کیونکہ جب ایک عورت سنگل پیرنٹ ہے, وہ محنت کرتی ہے, پالتی ہے, تو اس پہ کسی مرد کی حکومت نہیں ہو سکتی. یہ اس وقت تک ہے جب کہ آپ کا خاوند آپ سے انس رکھتا ہے, بچے پالتا ہے, باہر کے فرائض سر انجام دیتا ہے. اس وقت تک آپ پر فائق ہے یہ حق کہ آپ اس کی خدمت بھی کرو. اور خدمت تو بڑا فضول سا لفظ ہوتا ہے, آپ اس سے ہمدردی کرو. اسلام میں دیکھو ایسا وقت گزرا کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے سوال پوچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کہ میں نے صدقہ دینا ہے, کیا میں اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, یہ تیرا بہت بڑا ثواب ہوگا. تو بہتر یہ اپنے خاوندوں کا صدقہ دیا کر. Thank you very much, sir. We are going to end the lecture now. If anyone has any questions, please can you give them on the Alamat website. میں چاہتا ہوں یہ ایسے کیا کرو کہ کیجولی ود ان 2 months a month ایک کوشچن آنسر رکھ لیا. وہ علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکچر اور ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے یہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں جو پیور کوشچن آنسر. وہ اس لیے بھی کہ جو ارد گرد آپ جو چیز پڑھتے ہو, مطالعہ کرتے ہو, وہ آپ کی بہت ساری انکوائری کی ویرائٹی آپ کو دیتا ہے. تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے سوال اکٹھے کر لیں اور پھر رفتہ رفتہ اس کو دیں. In any other next meeting, inshallah, will be together for. Served at 6 o'clock, so for everyone, you have time now to do your namaz, and then we will have food afterwards. Inshallah. Thank you.